from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मुझसे मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि ऐसा करो कि तुम टीएलपी की ये जो हंगामा आ रही है इस पे वीडियो मत बनाओ क्योंकि ये सही लोग नहीं हैं और इस जगह से हट जाओ और किसी और टॉपिक पे बात कर लो। तो मैंने सोचा कि मैं रोज़े महशर शाफ़े महशर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि आपके नाम पे लोग कत्ल कर रहे थे, इमारतें तोड़ रहे थे आपका नाम लेकर, और मैं खामोश था कि मैं कंट्रोवर्शियल ना बन जाऊं। ना, ये फैसला नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ये इमरान खान क्या, इनकी क्या औकात, ये टीएलपी क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपके नाम के आगे, और जब आपकी बात आएगी तो पीछे नहीं रहना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए कि रोज़े महशर उनके साथ खड़े होने का मौका मिल जाए और मैं ये कह सकूं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका, मेरी समझ में ये बात आई थी और जो आपकी अहादीस की रोशनी में आपकी फिक्र के साए में मैं ये समझ पाया था और मैंने कौम से ये बात कही थी। मैं ये कह सकूं साहिबों, इस्लाम मसाइल के हल को हिकमत और तदब्बुर से हल करने की बात करता है। मसलन जंग ओहद का गालिबन वाक़या है कि कुफ़ार के साथ एक एग्रीमेंट हो रहा था, तो जंगबंदी का, तो उन्होंने कहा, उनकी गुस्ताखी देखिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं लिखेंगे। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली। ये बात ही ऐसी थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता हुआ तो पता है आपने क्या कहा? देखिए मसाइल को कैसे हल किया जाता है। आपने फरमाया, उमर ऐसा करो, मुझे ये बात मंजूर है, ये भले मुझे नबी न माने लेकिन इससे जो है हंगामा रुक सकता है, इससे फितना गरी रुक सकती है, ये लोगों की जान यानी बचेगी, बेहतरी होगी, मैं साइन करूंगा। उन्होंने वहां पे साइन किए। ये हिकमत है, ये सोच है। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार से और हिकमत से फैला था। जाके देख लीजिए, दुश्मन कहता है तलवार, ना ना ना, सारा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिकमत है, किरदार है। वहां से लेके साहबा इकराम तक यही चीज आपको मिलेगी। अच्छा, एक दफा और सुनिए, जब हजर अस्वद को लगाने का वक्त आया तो फिर हंगामा शुरू हो गया चार कबाइल में कि हम लगाएंगे। फिर दोबारा हिकमत, कहा एक चादर लाओ, उसके चारों कोने पकड़ो, बीच में इसको रखो, ले जाके वहां पे एक साथ फिर इसको वहां पे लगा दो। तो यहां से जो डायरेक्शन मिलती है आका की तरफ से, वो मिलती है तदब्बुर की, हिकमत की, विजडम की, कि ऐसे मसाइल को हल करना चाहिए। देखिए इस्लाम में यह है कि कातिल अगर किसी ने कत्ल किया उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन फितनागर को माफ करने के लिए नहीं कहा गया इसको तो फौरन ठिकाने लगाओ, चाहे ये खाना काबा की कपड़े को पकड़ के भी माफिया मांगे कि मुझे माफ कर दो, फितनागर को नहीं छोड़ो। क्यों कहा गया है ऐसा? कत्ल कितना बड़ा वो है, और फितनागर उसको छोड़ा जा सकता है, फितनागर को नहीं। क्यों? इसलिए कि फितनागर जो होता है फिर वो बड़े पैमाने पे पूरी सोसाइटी को जो है तहस नहस करता है, फिर उसमें लोग मरते हैं और वो सूरत हाल पैदा करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीजें हमें ये बात समझाने के लिए काफी हैं कि जो क्राइसिस आज हैं इसमें हमें क्या करना चाहिए। जब आपके नाम के मुतालिक बात करते हो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वाजिब है कि तुम्हारा हर कदम उनकी बसीरत की रोशनी में होना चाहिए, उनके कहने की रोशनी में होना चाहिए, तुम्हारी अपने किरदार में वो अफकार होने चाहिए अगर तुम आशिक रसूल होने का दावा करते हो। साहिबों, अगर आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए तो उसको माइंड न कीजिएगा, पूरी बात को सुनिएगा, और अगर आपका दिल गवाही दे कि मेरी बात सही है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने आप को तबाही से बचा सकें। देखिए,
نارمل حالات میں جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا، یہ قتل کر دیا کسی کا. ایک قاتل کو بھی سونر اور لیٹر یہ احساس ہو جاتا ہے، غصے میں تھا یا جو کچھ بھی ریزن تھا، اس نے قتل کیا، یہ گناہ ہوا. اور جب یہ مولوی جس کو لوگوں کو بھر دیتے ہیں نا مذہب کے نام پر، وہ جب کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے غلط کام کیا، اس کو احساس ہوتا ہے اس نے اچھا کام کیا ہے، اس نے بڑا بہتری کا کام کیا، اب اس کو حوریں ملیں گی، اور اس نے بہت عمدہ کام کیا ہے، اس نے مذہب کے حساب سے کام کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اس کو ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا. سچی بات یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کا وقت ہے. مذہب بہت آسانی سے بکتا ہے، اور خاص کر کے جاہل لوگوں کے لیے تو آپ ان سے بہت ہی آسانی سے آپ ان کو بیچ سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو بے پناہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ایک اپنا حلقہ بناتے ہیں، پھر وہ حلقے کے لوگوں کو آپ سے عقیدت پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کی پھر خدمت بھی کرتا ہے، وہ طبقہ پیسے بھی دیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو وہ آپ سے قتل بھی کرا سکتا ہے، اور سیاسی طور پہ بھی آپ کو استعمال کر سکتا ہے. پاکستان میں ہر فرقے کا مولوی کہتا ہے کہ اس کا برانڈ سب سے اچھا ہے، اس کا فرقہ صحیح ہے، باقی سب کافر ہیں. مجھے بتائیے کہ قرآن کے جو معنی ہوتے ہیں اور احادیث کے، یہ اپنے مسلک کے حساب سے اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں. قرآن سے بھی وہ اس کا جو مین جو میسج ہے اس کو ادھر ادھر کر کے اپنے حساب کا چیز اس میں سے پیدا کر لیتے ہیں. کتنے مولوی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو کہتا ہے فرقہ بندی کا شکار نہ ہو جانا، اور کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرقہ بندی کا شکار نہ ہو، دوسرے فرقے کے ہاں بھی یہ کوئی خوبی ہے. یہ سب ماڑ دھاڑ کے چکر ہیں، ان کے پیسہ کھانے کے چکر ہیں. ایسے چکر ہیں کہ میں تو یہاں پہ نیو یارک میں دیکھتا ہوں کیسے کیسے چکر ہیں. خاموش رہتا ہوں کہ ان کی اصلاح اگر میرے کہنے سے نہیں ہوگی تو کسی دوسری طریقے سے ہونی چاہیے. اب آئیے ذرا آج کے حالات کا جائزہ لیجئے. دیکھیے دیانتداری سے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، بہت دیانتداری سے دیکھیے اس بات کو، ٹھیک ہے نا. دیکھیے آج جو صورتحال ہو رہی ہے پاکستان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور ہم ان سے جا کے کہتے کہ آقا ہمیں بتائیے ہم کیا کریں. اس وقت لوگ جو ہے وہ بھوک سے مرنے کے فاقوں کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہم ان کو قتل کر دیں، ان کے پیچھے جائیں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ وہ کہتے نہیں، بھوک مٹانے میں پہلے کردار ادا کرو، اس وقت جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ جا کے جو ہے اپنی پولیس کو شوٹ کر رہے ہیں، جو سمجھانے آ رہا ہے اس کو مار رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے میں عاشق رسول ہوں. جو مارا جس کو تم نے، وہ کوئی کافر تھا، چاہے وہ پولیس کی وردی میں نہیں تھا یا تھا، جو کچھ بھی ہے. اور جب وہ تمہیں مارے گا تو تم کافر ہو جو وہ تمہیں مار رہا ہے. یہ تماشا کیوں بنا رہے ہو تم مذہب اسلام کا؟ پوری دنیا کو دکھا رہے ہو. دنیا تمہیں لڑواتی ہے اور پیسے بناتے ہیں ملا لوگ اس کے پیچھے. آج فضل الرحمان کا بیان ذرا دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جائز یا ناجائز ہر طرح کے احتجاج کی ہم حمایت کرتے ہیں. یعنی وہ گو دے رہا ہے کہ جاؤ جا کے بلڈنگیں جلاؤ. وہ بلڈنگیں جلا رہے ہیں، وہ لوگوں پہ اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ عاشق رسول ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یہ جائز ہے. یہ ملا فضل الرحمان، آپ کو پتا ہے اس کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اس کے مدرسے کا ایک مولوی نے 100 مرتبہ ایک بچے کے ساتھ زنا کیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے خون آنے لگا تھا، اور ان کے لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ کھل کے بات کرو ان کے لیے. آج میں خود بہت مذہب کو پسند کرنے والا انسان ہوں، ٹھیک ہے نا، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہوں، لیکن اپنے مذہب کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن اب یہ لوگ روزانہ بدماشی کر کے وہاں آ گئے ہیں کہ اب انہیں بے نقاب کرنا ضروری. ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک قرضے کے بوجھ میں ہے.
جن کو کھانا تھا لوٹنا تھا وہ 30 سال تک لوٹ کر بھاگ گیا. ایک لندن میں ایک کراچی میں بیٹھا ہے, کسی کو پکڑا نہیں گیا, حکومت میں وہ مسلز ہی نہیں تھے, وہ ایبلٹی نہیں تھی, وہ جو کچھ بھی مسائل تھے میں اس پہ نہیں جاتا, کر نہیں پائے. آپ کر نہیں پائے, کسی کو نہیں لٹکا پائے, آپ کسی سے پیسے نہیں نکال پائے. اب کیا ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ ان کے بوئے ہوئے بیج ہیں جو اب پھل دے رہے ہیں. مہنگائی جو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا تحفہ ہے. عمران خان نے کوئی نہ بل بنائی ہے نہ کوئی کمیشن کھایا, کوئی 3 سال ہو گئے اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, ورنہ میں اس شخص کا نام تک نہ لوں, مجھے پکی بات پتا اس نے کچھ ایسا نہیں کیا. اور وہ آج پیسے مانگنے سعودی عرب گیا تھا. تم بلڈنگوں کو جلا رہے ہو, بھوک بڑھ رہی ہے, وہ در در پیسے مانگنے جاتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان مولویوں کے چکر میں پڑتے ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھگاؤ, فرانس کے ایمبیسڈر, وہ بھگوڑا تو بھاگ گیا بہت پہلے. اس کی ایمبیسی کو آپ ایسے بند نہیں کر سکتے. FATF سے لے کے بہت سارے ایسے وہ ادارے ہیں جو آپ کے وہاں آپ کی معیشت کو بالکل چوک ڈاؤن کر دیں گے. لوگ اس وقت ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, بہت غریب لوگ. کیا ان کے ساتھ جھگڑا کر کے بالکل ہی موت کے منہ میں پھینک دیں لوگوں کو؟ اگر تم عاشق رسول ہوتے تو تم یہ سٹیپ نہیں کرتے کہ آؤ بلڈنگوں میں آگ لگاؤ اور جہاں کوئی نظر آئے اس کو گولی مارو. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ نہیں ہے. ارے آپ کے تو نالین شریف میں خون بھر گیا تھا بھائی. تمہیں ہسٹری کا نہیں پتا؟ اور حضرت جبرائیل نے کہا اگر آپ حکم دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس دوں. آپ کا ٹالرنس یہ تھا, آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کل ان میں کوئی مسلمان پیدا ہو, ان کی اصلاح ہو جائے گی. آپ کا ٹالرنس یہ تھا, اور تمہارا ٹالرنس یہ کہ اپنے ملک کی عمارات کو جلاؤ گے, ہیں لوگوں کو گولیاں مارو گے. ان کے گھر بھی بچے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, پولیس ہو یا کوئی دوسرا آدمی ہو, یا وہ تمہیں مارے تو بھی تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں. یہ کس پاگل پن کا شکار ہو؟ آج ایک عام آدمی, ایک پاکستانی, مذہب پسند پاکستانی تم سے دور ہو رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے استغفر اللہ, یہ پاکستان میں مذہب کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچائیں گی اس قسم کی انتہا پسند باتیں. یار آپ نے انتہا پسندی کی حد کر دی ہے. ایک دفعہ ایک کرسچن جوڑے کو اس پہ کچھ الزام تھا, اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا تھا تم نے. تمہارا دماغ ہے یا اس میں گوبر بھرا ہوا ہے؟ یہ اسلام نے کہاں کہا ہے؟ اس کرسچن جوڑے کو تم نے کیسے آگ میں ڈالا تھا؟ وہ اہل کتاب تھا. اگر جرم ثابت ہوتا تو کوئی بات تھی. ایک مولوی کی دوسرے مولوی سے کچھ بات خراب ہو گئی تو دوسرے والے مولوی جو تو وہ جو صفات قرآن حکیم میں سے نکل جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں, وہ ان کو بیٹھ کے جلا رہے تھے تاکہ بے ادبی نہ ہو. اس نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے نا قرآن کو جلا رہا ہے, اور فوری طور پہ لوگ آئے اس کو مار دیا. پاگل ہو کیا ہو تم؟ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا یہ دن دیکھتی ہے, اور تمہارے ہونق چہروں کے فوٹو بنا کے وہ پوری دنیا میں دکھاتے ہیں. اگر تم دعوے دار ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں عشق ہے تو تمہارے کردار, جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا تو اس کی چیزیں انسان اپنا لیتا ہے. کسی بھی لیڈر سے عشق ہو تو کیا تمہارا چہرہ ویسے مسکراتا ہے؟ کیا تمہارے پاس علم کی وہ تڑپ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی؟ کیا آپ کی ٹالرنس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی؟ کہ حمزہ سامنے آ گئی تو اس سے کہا کہ تم سامنے مت آیا کرو, تم نے چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا, تمہیں دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں, تم سامنے مت آیا کرو. اتنی ٹالرنس, اور تم یہ ٹالرنس دکھا رہے ہو کہ ملک کی چیزوں کو آگ لگاؤ گے, گولیاں مارو گے. ایسے ملک چلے گا؟ پہلے ہی تمہارے یہاں بلوچستان میں پرابلم ہے, تمہارے یہاں پنجاب میں پرابلم ہے, حکومت ٹوٹی پھوٹی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک آدمی اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے, میں یہ بات جانتا ہوں, میں اس کا گواہ ہوں, اور روز محشر بھی اس کا گواہ رہوں گا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھڑے ہو کے ناموس رسالت پہ بات کرتا تھا, لوگوں کو اویئرنیس دیتا تھا, اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا تو کہتے تھے کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کے نبی بھی کتنے اچھے ہوں گے. اس نے بات رکھی اور سچائی سے رکھ رہا ہے, تم اس کی نیت کو خراب بولتے ہو. نیت تم جج نہیں کرو گے, یہ بلشٹ ہمارے ساتھ میں چلاؤ, اللہ تعالیٰ کرے گا نیتوں کا حال, وہ جانتا ہے. تم نے صرف داڑھی رکھی ہے اور اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہو, اور حرکتیں تمہاری کیا ہیں؟ رشوت تم لیتے ہو,
رشوت تم لیتے ہو، زناکاریوں میں تم ہو. اب یہ دیکھیے یہ سیاسی رشوت، کیا یہ سیاسی رشوت نہیں لیں گے؟ آج نون لیگ ان پہ پیسہ نہیں لگائے گی. بھارت سے پچھلی مرتبہ جب انہوں نے حرکت کی تھی تو کتنی لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ وہاں سے ہوئی تھی. وہاں سے تیاری ہوتی ہے، نواز شریف کی فائنینسنگ ہوتی ہے، اور یہ سب ملک کو بس کسی صورت انار کی پھیلاؤ. اور تمہارے جذبات جو ہیں وہ تو نام ہی ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کوئی گستاخی کی بات کرے تو آپ، ظاہر بات ہے کہ دکھ کی بلند ترین اس پہ انسان مسلمان پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ آقا دو جہاں یہ کہتے ہیں کہ عقل حکمت، قرآن کہتا ہے کہ میں نے جس کو حکمت دے دی اس کو بہت کچھ دے دیا. ساری زندگی حکمت کے، ابھی میں نے واقعات بتائے، آپ کی زندگی حکمت سے بھری پڑی ہے، ہنگاموں سے نہیں، تلوار ڈنڈے سے نہیں. اور تم جو ہے فوراً کہتے ہو کہ یہ اگر اب پورا نہیں ہوا تو اب یہ آگ لگائیں گے. جس کی موٹر سائیکل تم جلاتے ہو، کتنی مشکل سے اس نے خریدی ہوگی موٹر سائیکل. جس کے گھر کا بچہ یا آدمی مر جاتا ہے، چاہے وہ تمہارا ہو یا دوسری طرف کا ہو، اس کے گھر میں کتنے فاقے ہوتے ہوں گے. مولوی تو پھر بھی حلوہ کھائے گا، اس کے تو نصیب میں لکھا ہوا حلوہ. یہ کروڑوں اربوں روپے لیتے ہیں یہ لوگ. یہ ملا فضل الرحمان کیا کرتا ہے؟ تحریکیں چلواتا ہے، اور ایک دفعہ کتنے ارب روپے اس سے مانگے نواز شریف سے. اس نے کہا یہ تو اس کی کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، آپ مظاہرہ کروائیے. یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ دیکھیں سبھی جانتے ہیں، آپ بھی، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آقا دو جہاں سے محبت ہے تو پھر تمہیں نرم خو ہونا چاہیے، تمہیں کسی غریب کا ساتھ دینا چاہیے، کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی پہلو سے نفرت نہیں سکھائی آپ نے، کبھی نفرت کا پرچار نہیں کیا. گھر سے لے کے باہر تک ہر جگہ بڑے مشفق تھے، ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنا. ہاں کوئی جنگ تھوپ دی جائے تو پھر وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں جنگ کرنی چاہیے. لیکن تم پاکستان میں رہتے ہوئے یہ حرکتیں کرو گے ہیں، پوری دنیا تماشا دیکھے گی. آج بھارت اور اس کے جو نواز شریف کے فائنینسر ہیں وہ سب مل کے یہ حالات پیدا کر رہے ہیں. تمہیں اس کا علم ہے؟ یا صرف تم یہی ہے کہ تمہیں یہ بتا دیا کہ وہ بھگوڑا بھاگ گیا، وہ فرانس والا ہے، اب اس کو کہاں سے لا کے واپس بھگائیں؟ اس کی ایمبیسی بند نہیں کر سکتے اس وقت. تمہارے لوگ اور زیادہ بھوک سے مریں گے. تھوڑا اپنے آپ کو اس قابل کر لو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے رشک کریں، کہیں یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کیسے ہوں گے. اتنی ترقی کر لو کہ کسی کی جرت نہیں ہو کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسے تانا تشنی دے اسلام کی طرف یا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس پہ تم نہیں کام کرو گے، ہنگامہ کرو گے، پتھر مارو گے. یہ روز محشر حساب ہوگا، صرف داڑھی رکھنے سے نہیں بچو گے. یہ جس زوم میں ہو نا کہ میں تو داڑھی ہے، میں اسلام پسند ہوں، نہ تم اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ ہو. اسلام کو اچھی طرح سے پیش کرنے والے لوگ ہی نہیں آئے. ایک ملا ہے اب جو پوری دنیا میں جا کے اسلاموفوبیا پہ بات کرتا ہے، چوروں کو پکڑنے کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، تو اس کے پیچھے پڑے کہ اس کی حکومت کو ختم کرو کسی صورت. یہ اسلام پسندی ہے، یہ مذہب سیکھا ہے تم نے. یہ جتنے آ کے مذہب کے دعوے دار بنتے ہیں نا، ان سے کہنا تم نماز میں جتنی صورتیں پڑھتے ہو تمہیں سب چیزوں کے معنی معلوم ہے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس میں سے 60% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا پڑھ رہے ہیں. مذہب کو سیکھو. مذہب محبت کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، مل کر چلنے کا درس دیتا ہے. میں نے جو واقعات بتائے اس کی روشنی میں اپنا فیصلہ خود کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. استخارہ کرو، جاؤ پوچھو اللہ تعالیٰ سے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے. اور جن کو فتویٰ دینا ہے میرے خلاف، جو کرنا ہے کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو میں خاموش نہیں رہ سکتا. میرے جو دل میں بات ہوگی وہ میں کہوں گا، تاکہ روز محشر میں کہہ سکوں کہ آقا میں نے یہ بات جو تھی ان کو سمجھائی تھی. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بہت ایک چھوٹا سا ایک شو ہے میری کوئی حیثیت نہیں، میں مانتا ہوں. لیکن جو صحیح بات ہوگی مجھے وہ کہہ دینی چاہیے. شیئر ضرور کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.